अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम करते हैं आपको चैनल में जिसका नाम है उर्दू ऑडियो नावल रॉयल स्टूडियोज़ 777। माज़रत ख्वाह हूँ बहुत बड़े गैप के लिए। बहुत 1 महीने से 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मैं कोई अपलोड नहीं कर सकी। एक्चुअली वालदा मेरी जो है दूसरी कंट्री से आई थी मेरे पास और उनकी खिदमत में टाइम गुज़र गया और मैं चैनल के लिए टाइम नहीं निकाल पाई। इसके लिए नहायत माज़रत ख्वाह हूँ आपसे। मुझे आपके मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स में पढ़ रही थी और नहायत शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि आपको मेरी कमी महसूस हुई और आप मेरे चैनल को इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं। यू लाइक व्हाट आई डू और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। इंशाल्लाह अब इतना लंबा टाइम नहीं मैं करूँगी, जल्दी से दोबारा अपलोड कर दिया करूँगी। इंशाल्लाह आपसे सिलसिला जो शुरू हुआ है बीच में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। शुक्रिया। आज शुरू करते हैं। 3.5 साल पहले उन्होंने सनान को इलाज के लिए अमेरिका भेजा था, लेकिन जब वो वापस आया तब उसका जर्निश की तरफ शादी का जोर काफ़ी कम हो गया था। उसने अपनी शादी के बारे में बात करना ही छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने शुरू हो चुके थे। उन्होंने 2-3 बार सनान से बात की कि वो जर्निश का रिश्ता मांगेंगे, तो सनान ने कहा फ़िलहाल रहने दे इस बात को। और उसकी ये बात बाबा साई को काफ़ी परेशान कर गई थी, क्योंकि जहाँ सनान जर्निश के लिए पागल था वहीं वो इसकी शादी के बारे में क्यों टाल रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि 5 महीने पहले उन्होंने सनान को मुश्किल से ही मनाया था। शादी की बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गया था। अता साई चाहते थे कि वो अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगे, लेकिन सनान की तरफ से उन्हें कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा था। और फिर आखिर वो सनान को सख्ती से इस टॉपिक की जानिब ले आए तो वो शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी शादी ना करने के पीछे इस तरह की कोई वजह होगी ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। बाबा साईं, वो लड़की मेरी बीवी है। 3.5 साल पहले मेरा उसके साथ निकाह हुआ था। दारिम साईं का हुक्म है, अगर मैं इस लड़की को अपनी बीवी के तौर पर इस घर में कबूल नहीं कर सकता तो मुझे जर्निश को छोड़ना होगा। दारिम के हुक्म पर ही वो लड़की यहाँ रह रही है और मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। वो उसके सामने अपनी बात को कबूल करते हुए बोला तो बाबा साईं परेशान हो गए थे। और जर्निश क्या तुम्हारी पहली शादी कबूल कर लेगी? क्या वो मुस्कान को अपने घर में अपनी आंखों के सामने कबूल करेगी? सनान, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी शादी जर्निश से करता ही नहीं। तुमने मेरे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं उसके सामने सर कैसे उठाऊंगा? तुमने बहुत गलत किया सनान। तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? अपने ही घर की लड़की से शादी करने से पहले कम से कम अपनी हकीकत तो बता देते। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए जर्निश को तुम्हारे लिए मांगा, लेकिन तुम इस तरह की कोई गलती कर बैठते हो। ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई सनान? बाबा को बेहद गुस्सा आ रहा था। बाबा साईं, जरी से मोहब्बत करता हूँ, वो मोहब्बत है मेरी, चाहत है मेरी। मैं बचपन से चाहता हूँ उसे, आप जानते हैं। और मुस्कान सिर्फ एक गलती है। गलती हुई मुझे उस लड़की से निकाह करके। वो ड्रामेबाज लड़की इस तरह मेरे गले पड़ जाएगी मेरे दिमाग में भी नहीं था। सब ड्रामे कर रही है वो। अपने ड्रामे उसने दारिम को खुद पर यकीन दिलवाया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको और जल्दी इस हकीकत से दारिम के सामने ले आऊँगा। और अब मुझे कोई परवाह नहीं कि उस ख़ानदान के साथ वो क्या करता है। मैं उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल करूँगा। कुछ नहीं लगती वो मेरी। मैं जल्द ही तलाक के कागजात मुकम्मल तैयार करवा के उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँगा, वो उन्हें देखते हुए बोला था। उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैं ये सब कुछ नहीं जानता सनान, लेकिन तुम्हारी वजह से जर्निश को कोई तकलीफ़ हो ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारी मोहब्बत को देखते हुए मैंने तुम्हें और जर्निश को इस बंधन में बांधा है, और अब बाहर की किसी औरत की वजह से मैं जर्निश की आंखों में आंसू ना देखूं। वो उसे देखते हुए कह रहे थे, जबकि वो खामोशी से उन्हें सिर्फ सुनता हुआ हाँ में सर हिला गया था। जर्निश की आंखों में आंसू तो वो खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कल रात ही उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते हुए सब कुछ बता दिया था। दारिम साई ने उसे जर्निश के सामने मुस्कान के खिलाफ कोई बात करने से मना कर दिया था, इसलिए उसका हुक्म मांगते हुए उसने जरी से मुस्कान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही थी। और अब जर्निश को मुस्कान से काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो उसकी हमदर्दी उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती थी, इसलिए वो चाहता था कि वो जरी को मुस्कान से दूर ही रखे, जिसमें अभी तक तो वो कामयाब ही रहा था, लेकिन आगे क्या होने वाला था वो नहीं जानता था। ये लो लड़की, आज रात के लिए तुम्हारा ड्रेस मेहंदी में तुम यही पहनोगी। कितनी खूबसूरत है ना जर्निश?
اس کے لیے ڈریس لا کر بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ اس نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، خوبصورت ڈریس کو دیکھا تھا، وہ واقعی بہت حسین تھی۔ اللہ، اسے میں پہنوں گی؟ وہ اس خوبصورت جوڑے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بے یقینی سے کہنے لگی تو زرنش مسکرا دی تھی۔ جی ہاں، یہ تم پہنو گی، اسے پہن کر بہت حسین لگو گی۔ اب جلدی سے تیاری شروع کر دو، تھوڑی دیر میں پارلر والی آنے والی ہے تمہیں تیار کرنے کے لیے، اور تمہیں تیار کرنے کے بعد وہ ہمیں بھی تیار کرے گی، اس لیے زیادہ ٹائم مت لینا۔ اور خبردار، جو تم نے اس دفعہ پارلر والیوں کی غلطیاں نکالی تو۔ میری مہندی والی رات تم نے کیسے پارلر والی کو باتیں سنائی تھی؟ آج رات تم دلہن ہو، یہ بات یاد رکھنا، اور دلہن فضول حرکتیں کرتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ساحر صاحب کون سے رنگ کے کپڑے پہنیں گے؟ اس کے اچانک ہاتھ تھام کر پوچھنے پر زرنش کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سفید رنگ کا لباس ہے ان کا سفید ہے تو میرا پیلا کیوں؟ اور ان کا سفید کیوں؟ اپنی مہندی والے دن وہ بے رنگ لباس کے کپڑے پہنیں گے؟ غور سے دیکھتے ہوئے اس کی بات سن کر زری کو ہنسی آئی تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا۔ اے دنیا کی سب سے معصوم دوشیزہ، تم بھول رہی ہو کہ وہ ایک مرد ہے، اور مرد ایسے ہلکے رنگ کے کپڑوں میں اچھے لگتے ہیں، اور سفید رنگ بے رنگ نہیں ہوتا۔ جس میں کوئی رنگ نہ ہو وہ بے رنگ ہی ہوتا ہے، اور سفید کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ میرے ان کو بھی بلو کلر کا کرتا پہنائے۔ انہیں سفید کپڑے مت پہنائیے گا، میں نہیں چاہتی کہ میری مہندی والے دن میرا دلہا بے رنگ لگے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے کپڑے آ چکے ہیں میری جان، اور انہوں نے اپنے کپڑے خود اپنی پسند سے بنوائے ہیں، اور وہ وہی پہنیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اپنے میاں کو بالکل ایک رنگ کے کپڑے نہیں پہننے دوں گی۔ یا تو ان کے پیلے رنگ کی واسکٹ پہنا دو، کچھ تو ملتا جلتا ہونا دلہن کا۔ اس کا اپنا ہی لاجک تھا۔ زرنش، اس کی بات سن کر وہ اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انہیں واسکٹ سے کتنی چڑ ہے؟ دار مداح سائیں کی بارات پر بھی منتیں کی گئی تھی، پھر کہیں جا کر پہنی تھی انہوں نے، اور اب تم عجیب قسم کی ضد لے کے بیٹھ گئی ہو۔ وہ ذرا سختی سے بولی تھی۔ اپنا فون دے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی تو زرنش نے بھی مسکراتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اب نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اپنی ہی شادی پر انہی کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر میں ایک اور مسئلہ بھی تو چل رہا تھا، جو سنان اور اس کی نئی نویلی دلہن کو پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ مسکان کا تھا۔ مسکان ہوش و حواس میں نہیں رہتی تھی۔ اس لڑکی کا ذہنی توازن بالکل بدل چکا تھا، اور دارم کا کہنا تھا کہ سنان نے اس پر تشدد کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ سنان کے لیے اس طرح کے الفاظ اسے دارم کے منہ سے بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ وہ جانتا تھا، اس بات کا یقین دارم کو بھی ہے کہ سنان کبھی کسی پہ تشدد نہیں کر سکتا، اور یہ لڑکی بھی اسے کچھ گڑبڑ ہی لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سب گھر والوں کو دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سنان نے تو کہا تھا کہ اسے کمرے میں ہی بند رہنے دیا جائے، لیکن دارم نے کہا تھا کہ گھر میں شادی ہے، اور اب وہ اس گھر کا حصہ ہے، اس لیے وہ شادی میں بھی بھرپور شرکت کرے گی، جس پہ سنان بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو خود مسکان سے ملا تھا، نہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، وہ بس مسکان کی حقیقت کے سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اتنی جلدی سب گھر والوں کی ہمدردیاں اس نے بٹور لی۔ وہ جلدی سے سب کو اس کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ اس کی ایک کوشش تھی کہ نہ مسکان کے پاس کوئی جائے، اور نہ ہی نہ اس سے کسی طرح کی کوئی بات کرے، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ آج فنکشن گھر کے اندر ہونے والا تھا، سب عورتوں کے درمیان، اور دارم نے نور کے بجائے ثنا اور ثانیہ کو مسکان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ در کو تو کلیئر تو کر سکتا تھا، زرنش کو مسکان سے دور رکھے، لیکن ثنا اور ثانیہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کے سامنے اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ساحر کو ہی ہاتھ ہلانے پڑ رہے تھے۔ وہ اب باہر کی لائٹنگ کر کے آیا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس کے فون پر زری کا نمبر جگمگاتا نظر آ رہا تھا، لیکن زری اسے فون کیوں کر رہی تھی؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے خود بھی تو مل سکتی تھی۔ ہاں زرنش، بولو کیا بات ہے؟ کس طرف ہو تم؟ میں آ کر ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، میں زری نہیں ہوں، میں آپ کے ہونے والی بیوی ہوں، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی تو سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم رکے تھے، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بولو ہونے والی بیوی، ناراض لگ رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ کسی نے ڈانٹ دیا؟ وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھ معصوم کو تو ہر کوئی ڈانٹتا ہی رہتا ہے، کیا مانگا تھا ایسا میں نے کہ مجھ معصوم کو اتنے بری طریقے سے گھور کر ڈانٹا گیا؟ وہ بہت مایوس سی آواز میں بولی تو ساحر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وجہ پوچھنی پڑی تھی۔ آپ مجھے بس
یہ بتائیں کہ جو کام آپ دارم سائی کی شادی میں کر سکتے تھے وہ کیا اپنی شادی پر نہیں کر سکتے؟ وہ اداسی سے بولی۔ اسے یاد نہیں پڑا تھا کہ آخر دارم کی شادی پر اس نے ایسا کیا کیا تھا آج جو اپنی شادی پر نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ بات تم کلیئر کر کے بھی تو بول سکتی ہو، الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل میں ہے بول دو، میں کیا کروں؟ میں کر دوں گا۔ اس کی اوور ایکٹنگ برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اس لیے اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، آج رات کو جوڑا میں پہننے والی ہوں نا، بہت حسین ہے، اور اس کے ساتھ سفید رنگ میں کھڑا جن بالکل اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ باسکٹ پہنیں۔ نہیں بتائیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ایسی کون سی انہونی خواہش کا اظہار کر دیا ہے میں نے کہ ہر کوئی مجھے سنائے جا رہا ہے؟ کیا اپنی پرسنل پراپرٹی، میرا مطلب ہے پرسنل شوہر کے لیے میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ ایک بار پھر ہر کسی کو مجھے ڈانٹنے کا موقع مل گیا۔ میرا قصور کیا ہے؟ بس اتنا ہی نا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جوڑے کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی میچنگ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کوئی جواب دیتا، وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے باسکٹ پہننا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تمہارے ساتھ بیٹھوں گا رسم کے لیے، تب پہنوں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ اب موڈ ٹھیک کرو اپنا، اور مزید اور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا کی واحد لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہو رہی ہے۔ اسے خاموش ہونے کا کہتا ہوا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بڑی جلدی مان گئے نشئی سائیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی اور غصہ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا اس نے ایک اور فرمائش اسے نوٹ کروائی تھی، لہنگا چولی بھی پہن لیتا ہوں۔ اس نے فون رکھنے سے پہلے سڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، اس کے لیے میں ہوں نا، آپ بس وہی پہنیں جو میں کہہ رہی ہوں، باقی آپ کی خواہش آپ کے دل کے اندر رہے تو زیادہ بہتر ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ کنٹرول کرو اسے، اگر میں نے کنٹرول کیا تو مشکل تمہارے لیے بنے گی۔ میں سچ میں نہیں چاہتا تمہاری نازک سی جان کسی طرح کی مشکل میں آ جائے، اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تو زرنش نے فوراً سے پہلے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی، اس کی مسکراہٹ دیکھتے زری بھی مسکرا دی تھی۔ زری کو دیکھ کر اس نے بڑے ناز سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میرے ساحر سائی نے کہا ہے کہ میری ہر خواہش ان کے سر آنکھوں پر۔ وہ رسم کے دوران نہ صرف یلو باسکٹ پہنیں گے بلکہ میری فرمائش پر کسا بھی پہنیں گے۔ اس کے انداز میں بڑا مان تھا، جسے محسوس کر کے زرنش نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ پارلر والی کے آتے ہی وہ خود اس کے کمرے سے نکلتی چھوٹے چھوٹے کام نپٹانے کے لیے نیچے جا رہی تھی، جب مسکان اوپر کی طرف آتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ سنان سائی نے اسے مسکان سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، اس لیے وہ خود بھی کافی احتیاط کر رہی تھی۔ جہاں بھی اسے مسکان نظر آتی تھی وہ خود ہی اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ مسکان نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تو اسے مجبور ہو کے اس کے پاس رکنا پڑا تھا۔ مجھے نا بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو مجھے کھانا دو گی؟ اسے دیکھتے ہوئے بہت معصومیت سے اسے سوال کرنے لگی، جس پر زرنش نے ہاں میں سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ کچن میں آنے کا کہا تھا۔ تم میرے سنان سائی کو جانتی ہو کیا؟ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تو زرنش نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں اپنے سنان سائی کو جانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی جلن تھی کہ جسے محسوس کر کے مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہارے پاس بھی سنان سائی ہیں؟ میرے شوہر کا نام بھی سنان ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے حویلی لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن ماہانہ ان کی ایک اور بھی بیوی ہے جو بہت بری ہے، جو ان سے بالکل پیار نہیں کرتی، اسی لیے تو وہ اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش رہتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، وہاں ہمارے بچے ہوں گے، لیکن پھر سنان سائی نے خود ہی میرا بچہ مار ڈالا۔ ہاں، انہوں نے میرا بچہ مار ڈالا۔ میں اتنی خوش تھی ہمارا بچہ دنیا میں آئے گا، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسکان کو نہ جانے کیا بول رہی تھی، جبکہ زرنش کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اس کی کسی بھی بات کو پوری دھیان سے سن نہیں پا رہی تھی۔ زرنش کو ڈھونڈتے ہوئے سنان جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، مسکان کو کرسی پہ بیٹھے زرنش سے باتوں میں مصروف دیکھا، لیکن زرنش کے ٹکمکاتے قدموں پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، سنان نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو در یلو کلر کے غرارے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگانے میں مصروف تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس کے بال بناتے ہاتھ تھم گئے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ تھامنے پر دارم سائی دل فریب انداز میں مسکراتا اس کے قریب آیا تھا۔ کیا یہ رات کے لیے میرے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے؟ اس کے قریب رکتے ہوئے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتا اسے سوال کرنے لگا تھا۔ در نے آئینے میں اسے گھور کر دیکھا تھا۔
وہ بہت زیادہ حیران تھی اس کی باتوں پر، اس کے انداز پر۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی اس نے طارم سائی کے لب و لہجے میں کسی طرح کی چینج محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کل رات میں نے آپ کو کوئی اور روپ دیکھا تھا طارم سائی، اور اس وقت آپ مجھے کوئی اور ہی روپ دکھا رہے ہیں۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں، آپ کو ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میرے خیال میں آپ اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حقیقت کو قبول کریں کہ میں آپ سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور نہ ہی مجھے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ مجھے سچ میں آپ پہ ترس آنے لگا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہی محبت کرنے لگے ہیں آپ مجھ سے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میرے اور میرے باپ کی شرط کے درمیان آپ کا وجود استعمال ہوا ہے، لیکن پتہ ہے کیا، دولت کے لیے انسان کچھ کر نہیں سکتا، اور میرے لیے آپ ایک بہترین آپشن کی طرح میرے سامنے آ گئے تھے۔ جب میرے باپ نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی نا، تب میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آفر اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہی ہوں، بلکہ میں تو اس آفر سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ آپ کو بیوقوف بنانا میرے لیے مشکل تھوڑی تھا، آپ تو پہلے ہی میرے پیچھے پاگل تھے، اور پھر میرے باپ نے خود آ کے آپ کو میرے سامنے رکھا۔ شروع میں مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، آپ کے ساتھ رہنا، یہ محبت کا جھوٹا ڈرامہ کرنا، آپ کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا، مجھے سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا، لیکن پھر جب میں دولت کو دیکھتی تھی نا، تو ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر میں نے سنا اس دنیا میں پیسے سے زیادہ اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ بس پھر فیصلہ ہو گیا، آپ خود میرے پیچھے دیوانوں کی طرح گھومنے لگے اور میں گھماتی رہی، لیکن اب آپ ساری حقیقت جان گئے ہیں تو مجھ سے یہ سارا ڈرامہ مزید نہیں کیا جا رہا۔ اب میں سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز بابا سعید سے یہ بھی بات کر لیں اس بارے میں۔ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے طلاق میں، تو میں نہیں چاہتی میں کسی بھی طرح کی بدمزگی ہو۔ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں کہہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید طارم سائی اس کی باتوں کو مذاق لے رہا ہے، یا شاید ابھی وہ ان باتوں پر یقین نہیں کر پا رہا۔ اس کی ساری باتوں کے بدلے میں طارم سائی کے مسکراہٹ کی دلکشی میں کمی نہیں آئی تھی۔ جانم سائی، اتنا فضول کیسے بول لیتی ہو تم؟ میں جانتا ہوں تم بیوقوف ہو، لیکن مزید اپنی باتوں سے اس بات پر مہر لگانے کی ضرورت ہے میری جان۔ ابھی کل رات ہی تو تمہارا خوبصورت چہرہ میری وجہ سے سوجا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے بار بار تمہیں پہ ہاتھ اٹھانے کا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوشی ملتی ہے تمہارے چہرے پر زخم دے کر؟ تم جانتی ہو کل تم پر ہاتھ اٹھا کر کتنا برا لگا تھا مجھے؟ تمہارے اس حسین چہرے پر اپنے ہاتھ کا نشان دے کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ مجھے عورت پہ ہاتھ اٹھانے والے مرد پسند نہیں۔ کل سے میں اتنی تکلیف میں جل رہا ہوں، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر کے جنگ میں کس کو مارنا تک جائز نہیں، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن تم ڈھیٹ وہی کے وہی ہو، ابھی تک وہی بکواس کر رہی ہو۔ تمہیں نہ میرے لاڈ پیار نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ صحیح کہتے ہیں، سب کچھ عورتوں کو اوقات میں رکھا جائے تو بہتر ہے۔ پیار کی بولی ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر تمہاری جگہ یا کوئی اور مرد ہوتا نا، تو اس کی اوقات یاد دلا کے میں اسے سزا دے چکا ہوتا۔ دوسری بات، میرے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر پاتا، لیکن تم ہو نا، بکواس کرتی رہو گی اور مجھے بار بار یہ غلطی کرنے پر مجبور کرتی رہو گی۔ لیکن ایک بات کال کھول کر سن لو، بار بار تم پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی دکھانے سے زیادہ تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک کر تمہارا غرور توڑنا بہتر سمجھوں گا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات مکمل سننے کے بعد در نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جیسے اس کی لفظوں پر یقین نہ ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو درے دارم، اگر میں تمہاری نگاہوں سے غائب ہو گیا، سب گاؤں والے اپنا سردار کھو دیں گے۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اس کی کمر کے پیچھے لاک کر کے وہ اسے ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں جب تمہارے اتنے قریب آتا ہوں، تو میری نگاہیں تمہارے لبوں پر قید ہو جاتی ہیں۔ تمہارے لبوں کو محبت سے چھونا میں اپنا حق سمجھتا ہوں۔ تمہارے وجود کو میں خود میں قید کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں۔ تمہیں چھونا، تمہیں محبت کرنا، تمہیں کھو جانا، تمہاری پناہوں میں مدہوش ہو جانے کا حق ہے مجھے۔ تم نے خود دیا ہے۔ دوسری بار نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر کے تم میری ہو اور تا قیامت میری ہی رہو گی۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تم کبھی مجھ سے دور جا سکتی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے جانم سائی۔ اس دنیا کا کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جو مجھے تم سے دور لے جائے۔
تمہارے چاروں طرف دارم سائی ہیں۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز کو اس کے لبوں پر حرکت دے رہا تھا۔ اس کے لبوں سے اپنے لبوں کی پیاس بجھاتے ہوئے اس کی گردن پر چہرہ چھپاتے ہوئے چا بچا اپنی محبت کی برسات کرتا جا رہا تھا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے درد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بے باکی کو برداشت کر رہی تھی۔ وہ لمحہ اپنی چاہت اس پر لٹا رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے اس کی پناہوں میں بے بس کھڑی اسے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی باتوں سے، اس کے لہجے سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی دھمکی کافی اثر انداز ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی کہی ہوئی باتوں سے نہ تو کبھی مکرا تھا اور نہ ہی کبھی پیچھے ہٹا تھا، لیکن پھر بھی دارم سائی اسے اتنا خطرناک ہرگز نہیں لگا تھا جتنی خطرناک دھمکیاں اس نے دی تھی۔ اگر آپ سچ میں میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیں گے؟ اس کے بے لگام لبوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے حیرانگی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ لہجے میں بے یقینی واضح تھی۔ اس کی گردن سے لب اٹھاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ جانم سائی، میرا ایک اصول ہے، جو شخص میری تکلیف کی وجہ بنتا ہے اسے اپنی زندگی سے ہٹانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا، اور اگر وہ شخص میرا قریبی ہو تو سب سے پہلے اس کی کوالٹی کو مٹاتا ہوں جو صرف میرے لیے خاص ہوتی ہے۔ تمہارا چہرہ میرے لیے بے حد اہم ہے، اور تمہارے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے شاید میں تم پر ترس کھانے پہ مجبور ہو جاؤں، کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہیں کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میں سچ میں تمہارے پیار میں پاگل ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو ہمیشہ تیار۔ میں شاید چاہ کر بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ دے پاؤں، لیکن جو لوگ میرے بہت قریب ہیں مجھے جانتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ جس شخص سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے میں اسے نقصان پہنچاتا ہوں۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی میں جتنی تکلیف تم نے مجھے دی آج تک کوئی نہیں دے پایا۔ میں سچ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر جانے میں مجھ سے ایسا کچھ ہو جائے تو گلہ مت کرنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ در حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ ارے یار، تم تو سچ میں ڈر گئی۔ مذاق کر رہا ہوں، میں اتنا ظالم نہیں ہوں۔ میں یار ایک عام سے گاؤں کا ایک عام سے سردار ہوں۔ اس کا گال تپتپاتے ہوئے مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے انداز نے در کو سچ میں خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، نہ جانے ان 4-5 مہینوں میں در نے کبھی اس کا اس طرح کا کوئی روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو مجھے بہت محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا انسان تھا۔ اس طرح کا لب و لہجہ اس نے در کے سامنے پہلے کبھی نہیں استعمال کیا تھا۔ یقیناً اسے ڈرانے کی ایک کوشش تھی، لیکن در اسے ڈر کے بیٹھنے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسے چھوڑنے کا فیصلہ وہ کر چکی تھی، اور اس کی دھمکیوں میں آنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہیں کیا لگتا ہے ان کی تیزاب والی دھمکی سے ڈر کر میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کتنے پانی میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ خیر، مجھے موم سے بات کرنی چاہیے اور انہیں بتا دینا چاہیے کہ دارم کو سب کچھ پتہ لگنے کی خوشی میں ریلیکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدمی اتنا سیدھا ہرگز نہیں ہے جتنا ہم اسے سوچ رہے تھے۔ ایک بات جو دارم کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ان 5 مہینوں میں سمجھی تھی، وہ یہ تھی کہ دارم کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور وہ ہر کسی کا دکھ درد سمجھنے والا خود کو کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بنا سکتا تھا۔ کسی کو اس کی وجہ سے چھوٹی سی بھی تکلیف لگ جاتی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، اور کتنی آسانی سے اس پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی دے گیا تھا وہ۔ اب اسے دارم کی بے جان دھمکی پر ہنسی آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دارم اپنے دشمن کے لیے بھی اتنا برا نہیں سوچ سکتا، پھر وہ تو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس در نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، وہ نہ ہی اس کی دھمکی کا اس پر کوئی اثر ہونے والا ہے، اسی لیے جاتے جاتے کہہ گیا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ حد ہے دارم سائی، کوئی دھمکی بھی ایسے لگاتا ہے دھمکی تو ایسی لگاتے جس پہ میں ڈر جاتی۔ پتہ نہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جان سے مار دینے کی یا چہرے پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی سے ڈر کر میں آپ کے ساتھ اس قید بھری زندگی کو گزارنے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ وہ جانتا تھا کہ در کو اپنی زندگی بے حد عزیز ہے اور اپنے حسن پہ اسے کافی ناز ہے۔ وہ خود بھی کافی سج سنور کر رہنا پسند کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے دھمکی کے لیے تیزاب کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن افسوس کہ ان 5 مہینوں میں وہ دارم کو اتنی بہتر طریقے سے جان گئی تھی کہ اس کی دھمکیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سوری دارم سائی، ان 5 مہینوں میں آپ نے یہ حقیقت نہیں سمجھ پائے، لیکن آپ کو میں بہت بہتر طریقے سے سمجھ گئی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا فون اٹھانے جا رہی تھی۔ پیچھے بیڈ پر دارم سائی کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر موبائل کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا موبائل اٹھایا تھا۔ کسی عنصر کا فون آ رہا تھا۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی، لیکن فون دوبارہ سے بجنے لگا تھا اور پھر مسلسل بجتا ہی گیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھانے کا ارادہ کیا، کیونکہ دارم سائی کا شاید جلدی باہر نکلنے کا ارادہ نہیں تھا۔ شاید اس پر آیا غصہ ٹھنڈے پانی سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، ادھر سے فون اٹھاتے ہوئے اپنے کان سے لگایا تھا۔
طارم سائی، آپ کے حکم کے مطابق تنویر کی گاڑی کو آگ لگا دی ہے۔ اس کی لاش کو پہچاننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن میرے دماغ میں ایک سوال تھا طارم سائی، برا مت منائیے گا، تنویر تو آپ کا بہترین دوست تھا، آپ کو تو اس سے بہت محبت کرتے تھے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر اسے کوئی ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ آپ نے اسے سیدھا جہنم رسید کر دیا؟ معاف کیجیے گا سائی، میں آپ کی ذاتیات میں دخل اندازی دے رہا ہوں، لیکن آپ تنویر کو اپنا سب سے وفادار ساتھی کہتے تھے، تو پھر آپ نے اسے ایسا کیوں کیا؟ وہ حیرانگی سے انصر کی بات سن رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے فون کسی نے لیا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جو فون کان سے لگائے اس کو دیکھتے ہوئے فون پر انصر سے بات کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے کتنا عزیز تھا، یہ بات تم بہتر جانتے ہو انصر۔ دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے مجھے، چاہے دھوکہ دینے والا میرا خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر اس کے ساتھ دل کا گہرا ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ ڈر کے چہرے کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بہت مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اپنے جگری دوست کو قتل کروا کر آیا تھا، نہ جانے اس نے دھکا دیا تھا، لیکن یقیناً اس کا دھوکہ ڈر کے دھوکے سے برا نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس میں نہ تو اس کے سامنے سے ہلنے کی ہمت پیدا ہو رہی تھی اور نہ ہی کچھ بولنے کی، یہاں تک کہ اس سے اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی بے باک حرکت کو روک پاتی۔ فون بند کرتے اس نے دارم آہستگی سے مڑ کر آئینے کے سامنے جا رکا تھا جب وہ بت بنی کھڑی اسے بال سکھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ؟ کون سے خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی؟ اس کے سامنے کھڑا شخص اس کے گاؤں کا سردار تھا، یعنی کہ سیاست کا چلتا پھرتا چال باز۔ اگر اس کو کیا اس نے خیرات میں حاصل کیا تھا؟ اس کرسی کو اس نے کیا خیرات میں حاصل کیا تھا؟ وہ جو اتنی بے فکری سے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر رہی تھی، اس کی ہر بات، ہر دھمکی، جسے وہ تھوڑی دیر پہلے تک کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اس فون کال کے بعد اس کا ایک الگ نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے عام انسان سمجھنے کی غلطی کر رہی تھی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ اب اسے سچ میں ڈر لگ رہا تھا، اگر وہ اپنے جگری دوست کو آگ لگا کے مار سکتا ہے تو اس پر تیزاب پھینکنے کی کیا بات تھی؟ اگر کسی کی جان لینا اس کے لیے ایک بڑی بات نہ تھی تو اپنی بیوی پہ تیزاب پھینکنا کون سی بہت بڑی بات تھی؟ وہ بال بنا کر اس کی طرف آ رہا تھا، جو کب سے اسے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے اپنی طرف اسے کھینچا تھا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی پناہوں میں آ گئی تھی، بنا کسی مزاحمت کے۔ اس کے بازو میں قید وہ اس کے چہرے کے پیچھے دوسرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے کافی عرصے سے چھپائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے انداز پر اور دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ قطرہ قطرہ میں خلق کو ترک کرتی رہ، میرے رگ رگ میں تیری چاہت سفر کرتی ہے۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے مدہوش کن انداز میں بولتا، اس کے بالوں پر بوسہ دیتے پیچھے ہٹا تھا۔ جانم سائی، تمہارا یہ روپ بہت حسین ہے، میں آج رات سے پوری طرح کھو جانا چاہتا ہوں۔ جب تک میں واپس نہ ہوں تم چینج مت کرنا، اور اگر تم نے چینج کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، فضول میں اپنے چہرے پر میک اپ کرنا، تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ مجھے فضول میں چہرہ میک اپ مت کرنا، تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ مجھے پسند نہیں۔ جب تک میں آؤں تب تک اپنا چہرہ دھو لینا، فکر مت کرو، اس کے بغیر بھی تم دارم سائی کے دل میں بستی ہو۔ وہ پیار سے اس کے لبوں کو ایک بار پھر سے چومتا ہوا اسے چھوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا، اور اس کے جانے پہ وہ ذرا سی ریلیکس ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ لمحے بھر میں دوبارہ الرٹ ہو گئی تھی، نہ جانے کہ اسے اچانک اسے بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ جانم سائی، تمہارے دماغ سے فضولیات نکال دو، طارم شاہ صرف زندگی میں نہیں بلکہ موت کے ساتھ تک بھی ساتھ نبھانے والوں میں سے ہے۔ تمہارا اور میرا رشتہ تو ہے ہی، قیامت تک ساری زندگی ایک ساتھ رہیں گے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ چاہت تھی، جبکہ آنکھوں میں وارننگ، جسے در بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ سنو پیاری سی لڑکی، مہندی سے ہاتھ کی ہتھیلی کے بیچ میں چھپا کر نام لکھنا ساحر سائی کا، وہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور نام نہ ملے۔ ساوش کافی ایکسائٹیڈ سی بیٹھی مہندی لگانے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی پٹر پٹر چلتی زبان دے کر 2 بار تو اماں سائی اسے بے شرم کہہ کے جا چکی تھی، لیکن اس نے زیادہ دھیان ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ اپنی شادی کے ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایسے ہی کر رہی تھی، سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنی شادی کے دن کو
بیسٹ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ثنا کا تو اس پہ رشک آ رہا تھا، اتنی دلیری سے سب کی باتوں کو نظر انداز کرتی، صرف اپنی سنانا اور اپنی کرنا صرف زافشی کے بس کی بات تھی۔ پارلر والی لڑکی نے اسے ایک نظر دیکھا، شاید وہ اسے اپنی شادی سے زیادہ خوش لگی تھی، اور اب اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سچ میں اپنی شادی سے زیادہ خوش تھی۔ اپنی خوشی کو اپنے چہرے پر سجائے وہ بے حد مطمئن تھی، جو بھی اسے دیکھتا ماشاءاللہ کہے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی بنسبت ثنا خاموش تھی۔ ثنا کا صرف نکاح تھا، وہ بھی فون پر۔ شادی تقریباً 6 ماہ کے بعد قرار پائی تھی، جب سارا پھوپھو سائیں کے شوہر بالکل ٹھیک ہو کر خود اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں گے۔ ثنا کو ابھی عارش کو سمجھنے کا اچھا وقت مل چکا تھا۔ عارش اس کا کزن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچپن سے اس کے ساتھ بہت دوستی بھی تھی۔ پھوپھو سائیں نے ہمیشہ اسے عارش کے لیے سوچا تھا، اور عارش خود بھی اس کے لیے جذبات رکھتا تھا۔ کل رات عارش کا اسے فون بھی آیا تھا، لیکن شاید فطری شرم و حیا کی وجہ سے وہ اس کا فون نہیں اٹھا پائی تھی۔ ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فون اٹھا کر اس سے کیا بات کہے گی۔ عارش تو ہمیشہ سے اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ جب عارش کے سامنے وہ شروع سے ہی کھل کر کچھ بھی بول جایا کرتی تھی۔ جب عارش آج سے تقریباً 6 سال پہلے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، تب ثنا کو اس کا اظہار اتنا برا لگا تھا کہ وہ اسے کافی بے باکی سے کہہ چکی تھی کہ وہ دارم سائیں سے محبت کرتی ہے، اور عارش اس کی زندگی کی کتاب میں کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ وہ دن عارش کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ وہ اسی دن واپس چلا گیا تھا، لیکن اسے یاد تھا کہ اس نے کہا تھا، اللہ کرے تمہیں دارم سائیں کبھی نہ ملے اور تم میری ہو جاؤ۔ ہاں میں جانتا ہوں میں تمہیں بد دعا دے رہا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں میں خود غرضی سے کام لے رہا ہوں، لیکن کیا کروں، اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ ہاں نہیں ہوں میں اتنا مضبوط۔ عارش ایک عام سا شخص ہے جو ایک بے حد خاص لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ کل تک وہ اس ساری باتیں اسے غصہ دلاتی تھی، لیکن اب عارش کو ہی سوچی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں پر، اس کے انداز میں مسکرا رہی تھی، نہ جانے اچانک کہ اسے عارش کی ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے رشتے کو وقت دینا چاہتی تھی۔ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر ماں باپ کی طرح اس کے ماں باپ بھی اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہی کر رہے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن زاوش سر جھکا کے بیٹھنے والوں میں سے تھوڑی تھی، وہ تو مسز زاوش ظاہر شاہ تھی۔ اسے اپنی شادی کا ایک ایک لمحہ خاص بنانا تھا، جس کے لیے وہ خود ہی کوششیں کر رہی تھی۔ ارے چھوٹا لکھو نا، بالکل چھوٹا چھوٹا، ساحر سائیں ڈھونڈ نہ پائیں، کم از کم ان کو اپنا نام ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ تو لگنا چاہیے، وہ ایک بار پھر سے پارلر والی کو ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ ثنا دی، زرنش دی اور سنان سائیں واپس آئے ہسپتال سے؟ ثنا باہر سے ہو کر آئی تو زاوش نے ان سے سوال کیا تھا، جس پہ اس نے نام سر ہلا دیا تھا۔ پتہ نہیں اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گئی تھی۔ سنان سائیں تو پاگل ہو رہا تھا اس کے پیچھے، اسے لے کر ہسپتال چلا گیا تھا، جبکہ سب پیچھے پریشان تھے۔ جہاں گھر میں مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، وہیں زرنش کی پریشانی بھی ہر ایک چہرے پر تھی۔ مسکان نہ جانے زرنش سے کیا بات کر رہی تھی، اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو تو وہ نوٹ ہی نہیں کر پائی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، جسے دیکھ کر سن کر اسے جھٹکا لگے یا وہ بے ہوش ہو جائے۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ سنان سائیں کا پاگل پن دیکھ کے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے بہت ضرورت سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اور وہ خود بھی اسے صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ وہ زرنش سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ یوں دیوانوں کی طرح پاگل ہو جائے گا، اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، سنان سائیں اب صرف زرنش کا نہیں، وہ اس کا بھی شوہر تھا، اور وہ بھی اس پہ مکمل اختیارات رکھتی تھی، اور اب اسے اپنے حق کس طرح سے حاصل کرنا تھا وہ یہ سوچ چکی تھی۔ اپنی پلاننگ کے مطابق وہ یہاں تو آ ہی چکی تھی، اب اسے آگے کا سوچنا تھا۔ یہاں تک جو بھی میں نے سوچا تھا وہی ہوا تھا، اور آگے بھی اس کے لیے اتنا بھی کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس کے لیے مشکل تھا صرف اس حویلی میں قدم رکھنا، اب باقی کے مراحل آسان تھے۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یوں اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر جیسے ہی باہر آیا، سنان نے بے تابی سے ان کے پاس آ کر سوال کیا تھا۔ جی ہاں مسٹر شاہ، آپ ان سے مل سکتے ہیں، وہ اب ٹھیک ہیں۔ مبارک ہو، آپ فادر بننے والے ہیں۔ فرسٹ پریگنینسی ہے، اس لیے شاید وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ایسا ہو جاتا ہے، میں آپ کو میڈیسن لکھ کر دوں گی، آپ باقاعدگی سے دیجیے گا۔
اور بالکل لاپرواہی مت کیجیے گا۔ وہ اسے خوشخبری سناتے ہوئے ہدایات دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ سب اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن تب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آج اسے اتنی بڑی خوشخبری مل رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زرنش۔ ڈاکٹر زرنش کا بہت خیال رکھوں گا میں، بالکل کوئی لاپرواہی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ وہ کافی بے چین لگ رہا تھا، اور اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی ہاں، آپ جائیں ان سے مل لیں، تب تک میں آپ کی رپورٹس اور ڈسچارج پیپر تیار کروا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے اجازت دیتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ سنان صحیح تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی جب دروازے پر نظر اٹھی تھی۔ مبارک ہو، ہونے والے بیبی کی ماما۔ ساحر آخر آ ہی گیا تھا، وہ خوشخبری جس کا 5 مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر مبارکباد دینے لگا تو زرنش مسکرائی تھی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ہونے والے بابا سائیں۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکا کر بولی تو بہت خوبصورت سی چمک اس کے چہرے پہ آئی تھی۔ سنان نے آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ زرنش، میں بہت خوش ہوں، بہت 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 زیادہ خوش۔ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، میں اسے بہت پیار دوں گا، اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اسے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک کہیں سی چبھن بھی تھی، جس کا نام مسکان تھا۔ وہ مسکان کو جلد از جلد اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتا تھا، اپنی خوشیوں میں اس کا کالا سایہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنی بڑی خوشخبری کے ساتھ زرنش کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لمحات ان کی خوشیوں کے تھے جن میں وہ مسکان کے نام کا غم شامل نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں سنان سائیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اس خوشخبری کا انتظار ہمارے گھر والوں کو بھی ہے، تو چلیں اب واپس چل کر یہ خوشخبری سب کو سناتے ہیں۔ ادا سائیں اور زاوش کی شادی کی خوشیوں میں اس خوشی نے مزید رنگ بھر دیے تھے۔ کیا ہوا دارم سائیں؟ سنان سائیں کا فون آیا تھا۔ زرنش اب کیسی ہے؟ دارم سائیں تھوڑی دیر پہلے فون لے کر باہر نکل گیا تھا تاکہ مہمانوں سے ذرا دور ہو کر ان سے بات کر سکے۔ زرنش کی پریشانی سب کو ہی ہو رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے اسے۔ اس کا فون آنے پر جہاں دارم پریشانی سے باہر نکلا تھا، وہیں چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجاتے ہوئے واپس آیا تھا۔ تیاری کیجیے بابا سائیں، سنان سائیں اور زری تھوڑی دیر میں ہی واپس آ رہے ہیں، آپ کے خاندان کی پہلی خوشخبری کے ساتھ۔ اس نے مسکراتے ہوئے مناسب الفاظ میں انہیں خوشخبری سنائی تو وہ بھی مسکرا کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے مبارکباد دینے لگے تھے۔ آخر وہ بھی تو ماموں سائیں بننے والا تھا۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت خبر سنائی ہے تم نے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ کہیں سے تو کوئی خبر اس خاندان کے وارث کی ملی؟ اب تم بتاؤ کہ تم کب خوشخبری سنا رہے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے تھے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے سرمد شاہ بھی کافی خوش اور مطمئن لگ رہے تھے، لیکن ان کے اگلے سوال پر دارم شاہ کے ساتھ ان کے لب بھی سکڑ گئے تھے۔ ان کی بیٹی جو اس خاندان میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ کہاں اس طرح کی خوشیوں کی امید کرتے؟ کاش ایسا کچھ ہو جاتا، لیکن ان کی بیٹی تو ہر امید توڑ چکی تھی۔ بابا سائیں، آپ فکر نہ کریں، جلد آپ کو دوسری خوشخبری بھی ملے گی، لیکن میرے خیال میں پہلے ہمیں اس خوشخبری کو انجوائے کر لینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرتا ہوا پھر سے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ سرمد شاہ ان کے شکر گزار تھے کہ اب تک ان کی بیٹی کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ گھر میں ان کا گرینڈ ویلکم ہوا تھا۔ دلہن صاحبہ مائیوں کا پردہ بھلائے ہوئے لہنگے میں سب کو مٹھائی کھلانے میں مصروف تھی۔ لڑکی، تھوڑی شرم کرو، جاؤ، ابھی ساحر سائیں آنے والے ہوں گے، تم کیسے منہ پھاڑ کر دروازے میں کھڑی ہو؟ جاؤ اندر جا کر پردہ کرو، اماں سائیں نے سختی سے کہا، جس پر سارے مسکرا دیے تھے۔ جبکہ ڈھول باجوں کے ساتھ زرنش کا گھر میں ویلکم کیا گیا تھا۔ اس خاندان کی پہلی خوشخبری تھی، وہ سب کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی تھی۔ تو کیا ہو گیا اماں سائیں؟ ساحر سائیں بھی تو میرا دیدار کر لیں گے، میں بھی ان کو دیکھ لوں گی۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد ہماری شادی ہوگی، پھر تو ہم نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنی ہی ہے۔ وہ ثنا کے پاس کھڑی بہت کم آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر ثنا بھی مسکرائی تھی۔ اگر تو اس کی بات تائی اماں سائیں کے کانوں میں پڑ جاتی تو اب تک ایک زبردستی فلائنگ چپل اس کو لگ چکی ہوتی۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں ہی لگی ہوئی تھی جب سامنے سے اسے ساحر سائیں آتا ہوئے نظر آئے تھے۔
ماشاء اللہ میرے سائیں، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا اور اس کی بے اختیاری پر سب نے اسے بے اختیار ہی دیکھا تھا۔ وہ اتنی بلند آواز میں بولی تھی کہ اس کا یہ لفظ سب نے سنا تھا۔ سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، کسی کو بھی اس کی طرف اس طرح کے کمپلیمنٹ کی امید نہیں تھی۔ اس کی خواہش پر آج اس نے واسکٹ اور خصا پہن لیا تھا۔ سائیں خود بھی اس کی بے ساختہ آواز پر شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ اپنی زبان کی اس کھجلی پر اس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سائیں پیارے نہیں لگ رہے، بلکہ ان کی واسکٹ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بلکہ نہیں، میرا مطلب ہے خصا بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے بہانے بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کی بوکھلاہٹ پر پہلے دارم کا اور پھر سنان کا کہکا بلند ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی سب کے چہروں پر دبی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ سائیں تو شرمندہ ہوا ہی تھا، لیکن سب کو ہنستے دیکھ کر وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح ہنس دیا تھا۔ آخر اس نے اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کو کمنٹ کیا تھا، کون سے کسی کے بندے پر کیا تھا۔ زرنش کی خوشی کے ساتھ سارا گھر دوبارہ خوشی کو لطف اٹھا رہا تھا۔ مہندی کی رسم دھوم دھام سے کی گئی۔ اپنے بچکانے انداز کی وجہ سے زاوش پر پردے کا تکلف ختم کر چکی تھی، اس لیے دونوں کو ساتھ بٹھا کر ہی رسم ادا کی گئی تھی۔ اس کے بالکل قریب بیٹھی سجی سوری زاوش اس کا دل بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہر تھوڑی دیر میں وہ اپنی کبھی چوڑیاں کھنکھناتی تو کبھی غصے میں دبے نازک پیر کو حرکت دیتے ہوئے پازیب چمکاتی، اپنی جانب متوجہ کرتی۔ اس کی حرکتوں پر وہ ہر تھوڑی دیر بعد مسکرا دیتا تھا۔ اس کی معصوم سی شرارتیں اسے آج سے پہلے کبھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کھولا تو سائیں نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے نہ جانے اسے کیا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں رات کو آؤں گا اپنا نام تلاشنے کے لیے۔ تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم آج کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ایسا کرنا، میرے لیے تعریف کے الفاظ جمع کر لینا۔ اگر سب کے سامنے تم مجھے کمپلیمنٹ دے سکتی ہو تو پھر اکیلے میں تو میں تم سے مزید اچھے کی امید رکھتا ہوں۔ خیر، یہ ساری باتیں رات کے لیے جمع رکھتے ہیں۔ رات کو میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ آپ کو پتہ ہے نا میرے ساتھ ثانیہ سوتی ہے۔ وہ پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ کہیں وہ رات کو اس کے کمرے میں ہی نہ آ جائے۔ میں نے کب کہا میں تمہارے کمرے میں آؤں گا؟ ایسا کرنا، تم میرے روم میں آ جانا۔ وہ شرارتی نظروں سے اس کے حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے پہلے اس کی فرمائش سنتی پریشانی سے بولی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھتا تائی امی کے پاس جا رکا تھا۔ تائی امی، سائیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، رات کو لیٹ آؤں گا، تو پلیز میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے گا۔ بلکہ نہیں، آپ تو کافی تھکی ہوں گی، ایسا کیجیے زاوش کو کہیے گا کچھ بنا دے، باقی جب میں آؤں گا تو خود ہی دینے کے لیے کہہ دوں گا۔ اور وہ اپنی بات ختم کرتا تیزی سے اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ کل شادی تھی، اس طرح سے مہندی کی رات ملنا عجیب تو تھا، لیکن یہ تو گھر ہی کی بات تھی، اور پھر کون سا زاوش یہ کام پہلی کرنے والی تھی، اس لیے وہ مطمئن سی ہو کے مسکرا دی تھی۔ لیکن پھر بھی انہیں اپنی لاڈلی پر ترس بھی آ رہا تھا، جو تقریباً 2 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو لڑکیوں، زاوش کو اندر لے جاؤ، اور بیٹا سائیں تم بھی چینج کر لو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ سائیں باہر گئے ہوئے ہیں کسی ضروری کام کے لیے، رات کو لیٹ آئیں گے تو انہیں کھانا بھی دینا ہوگا۔ زاوش حیرانگی سے اپنی اماں سائیں کو دیکھ رہی تھی جو اسے اتنی محبت سے مخاطب کر رہی تھی، ورنہ وہ کہاں اپنی بیٹی کو اتنے پیار سے بلاتی تھی۔ لگتا ہے بیٹی پرائے ہونے کا زیادہ ہی نہیں مگر تھوڑا بہت تو دکھ ہوا انہیں بھی ہے۔ اماں سائیں، آپ میری شادی کی وجہ سے اداس ہو رہی ہیں؟ پلیز آپ اداس مت ہو، میں کون سے یہاں سے کہیں جانے والی ہوں، میں تو ہمیشہ ہی آپ کے سر پہ مسلط رہوں گی۔ وہ پورے دان کھولے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، جبکہ اس کا یوں دانت نکال کے دلہن کے روپ میں ہنسنا اماں سائیں کو ایک ہاتھ جوتے کی طرف لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ زری، اسے لے کر جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ اسی روپ میں مجھ سے مار کھا لے، اماں سائیں نے سختی سے کہا تو اس کے دانت اپنے آپ بند ہو گئے تھے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ لوگ مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہیں، کوئی پیار نہیں کرتا مجھ سے، میری رخصتی ہو گئی تب بھی آپ نہیں روئیں گی؟ اچھا کہیں گی، اچھا ہوا مصیبت سے جان چھوٹی۔ وہ ایموشنل ہونے لگی تھی، اور اس کے سے ایموشنل تقریب وہ جو اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب لے کے جا رہی تھی، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس مہندی کے حسین روپ میں اماں جان کے جوتے کا نشانہ بنے۔
وہ کسی ضروری کام نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی شہر کی طرف جاتے ہوئے اس نے زاوش کے لیے گفٹ لینے کا سوچا تھا، اور پھر اس کے ساتھ اسے ایک اور اہم کام یاد آ گیا تھا جسے نپٹانے میں اسے رات کے 2 بج گئے تھے۔ اس نے کچن میں قدم رکھا تو پیچھے سے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آواز اسے اپنے بہت قریب سنائی دی تو اس کا ہاتھ اس کے گرد لپٹی وہ اس کے پیٹھ پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ اس کے لب اس کی گردن کو بے باکی سے چوم رہے تھے، اور پیچھے کو چھپا حیرانگی سے زاوش کا یہ انداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ زاوش سے اس حد تک بے تکلفی کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تکلف کے پردے اتنے بھی نہیں گرے تھے، لیکن پھر بھی وہ کوئی غیر نہیں تھی، اس کی محرم تھی۔ اس کا انداز اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس نے باہر سے آتی ہوئی روشنی میں اس کا ہاتھ دیکھا، لیکن اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے ہی لگا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتی کچن سے باہر بھاگ گئی تھی۔ کوئی کچن سے باہر کی جانب نکلا تھا جب اچانک سامنے سے زاوش اتنی زور سے اسے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مہندی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی، جبکہ سامنے کھڑا ظاہر سائی کبھی اس کی شرم و حیا سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتا تو کبھی باہر کی جانب۔ کیا ہوا؟ آپ بار بار دروازے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ وہ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ظاہر نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو نگاہ نیچے کیے ہوئے اسے شرمانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے بار حرکتوں کو سوچ کر اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہاں اس طرح کی حرکت کرنا۔ ظاہر نفی میں سر لاتا پیچھے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو کوئی بھی ہوگی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ دروازے سارے لاک تھے۔ نہ تو ان میں سے کوئی اندر آ سکتا تھا، نہ ہی باہر جا سکتا تھا۔ گھر کی کسی بچی پر وہ اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو کون ہو سکتی ہے جو یہ آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے ہاتھ پہ مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی، جبکہ گھر میں فنکشن آج ہی ہوا تو سب کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ آسانی سے پتہ کر سکتا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے گھر کے اندر کی لڑکی نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح کی بےہودہ حرکت کسی ملازمہ نے کی تھی، اور اس ملازمہ کی بھی عقل وہ صبح ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی توجہ کی نہ تو صرف منتظر تھی بلکہ مکمل حقدار بھی تھی۔ اما سائی نے کہا تھا کہ آپ شادی کے پکوان میں سے کچھ بھی نہیں کھائیں گے، اس لیے انہوں نے رات کو آپ کے لیے کباب بنائے تھے، اور مجھے کہا تھا میں فرائی کر دوں۔ تھوڑا وقت لگے گا، آپ یہاں بیٹھے، میں ابھی کر دوں گی۔ وہ فریج کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جب اچانک ظاہر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اور اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے بہت قریب لے جا کر اس کی مہندی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اچانک ہونے والی افتاد پر وہ گھبرا ہی گئی تھی۔ ظاہر سائی، اس نے بڑی مشکل سے اسے پکارا تھا، جو اس کی خوشبو کو محسوس کرنے میں پوری طرح مگن تھا۔ ہاں بولو۔ اس کے مسکرانے پر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے کہ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی، حالانکہ اس کی حرکتیں بالکل بھی معصوموں والی نہیں تھی۔ کھانا بنانا ہے، اس نے بہت کمزور آواز میں کہا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے میں تمہیں کھانا کھانے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ اسے دیکھتا دلکش مسکراہٹ لبوں پہ لیے پوچھنے لگا تھا۔ تو پھر؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ تو پھر یہ کہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں، تمہاری مہندی کی خوشبو کو محسوس کر سکوں، آج دن میں تم کیسی لگ رہی تھی وہ تمہیں بتا سکوں۔ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھتا ہوا بے ساختہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی بے اختیار حرکت پر زاوش نے آہستہ سے اپنی پلکیں گرا لی تھی۔ جلدی آؤ، چھت پر انتظار کر رہا ہوں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ چھت پر کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی تو میں تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ چلو وقت مت ضائع کرو، جلدی سے اوپر آؤ۔ وہ اسے آنے کا کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ نروس سے اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نشئی سائی چھت پر اسے کیوں لے جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر تو وہ یہی کر چکے تھے، اب چھت پر کون سی باتیں کرنی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہوا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کے آئے ہیں۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا روٹیاں بنا کر اپنی مہندی خراب کرنے کا۔ وہ اپنی شادی کا ایک ایک لمحہ بہت حسین بنانا چاہتی تھی، اور اپنی مہندی تو بالکل خراب نہیں کر سکتی تھی، اور شاید اسی بات کا خیال اسے بھی تھا، تبھی تو آج پہلی بار کھانا باہر سے کھا کے آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ پیچھے ملک کا ہاتھ ہے، کوئی اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انصر اس کے ساتھ ساتھ چلتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ دارم سائی، اپنے ہاتھ پر اچھی خاصی چوٹ لے کر وہ گھر واپس آیا تھا۔ گاؤں کی چھوٹی موٹی پریشانیاں حل کرنے کے لیے وہ رسم کے بعد انصر کے ساتھ گاؤں کے لیے نکل گیا تھا، اور پھر اس کے ایک بہت ہی جگری دوست کا جنازہ بھی تھا، اس کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ وہ آج صبح ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، تو
اس کی گاڑی کو کسی نے آگ لگا دی تھی، لیکن دارم سائی کو اس کی موت کا افسوس نہیں تھا، کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے وہ افسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی ایک دھوکے باز تھا جو نہ جانے کتنے وقت سے دوست کے روپ میں دشمنوں کا کام سر انجام دے رہا تھا، لیکن وہ جیسے ہی وہاں سے نکلا تھا اس کی گاڑی کے بریک فیل ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے جان بوجھ کر کیا گیا ہے، اس لیے وہ سب کچھ کافی آسانی سے ہینڈل کر رہا تھا۔ گاڑی کی بریک جان بوجھ کر فیل کی گئی تھی، کسی کا ارادہ اسے جانی نقصان پہنچانے کا تھا۔ انصر کو ملک پر شک تھا، جبکہ ملک کی حالت کو دیکھنے کے بعد اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ملک سے بے خبر نہیں تھا، وہ کب کہاں کیا کر رہا تھا سب کچھ اس کے زیر نظر تھا۔ ملک کی حالت ان دنوں کافی خراب تھی، وہ سچ میں اپنے بیٹے کے دکھ میں تھا۔ اس طرح کا حملہ کرنا ملک کے بس کی بات نہیں تھی، ویسے بھی دارم کے ان دنوں اتنے دشمن تھے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی موقع کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ اگلے وار کا انتظار کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو ان سے اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ آرام کرو، میں بھی جا رہا ہوں، آرام کروں گا۔ کچھ دیر بعد کل ساحر سائی کی بارات ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے، بہت کام ہے، تم بھی جلدی آ جانا۔ وہ اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی بھی پریشان ہو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن سائی آپ کا زخم، وہ پریشان ہوا تھا۔ انصر تم میری بیوی نہ بنا کرو، میرے پاس بیوی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے، اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بے شک سائیں، اللہ پاک آپ دونوں کو خوش رکھے، میں صبح جلدی آنے کی کوشش کروں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر میری ضرورت محسوس ہو تو فون کر دیجیے گا، وہ اسے کہتا ہوا حویلی سے باہر کی جانب نکل آیا تھا۔ جبکہ اپنے کمرے کی طرف جاتا دارم خود بھی اپنی ان سوچوں میں گم تھا کہ آخر کون تھا جس نے اس پہ حملہ کروایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا مقصد اسے جانی نقصان پہنچانا ہرگز نہیں تھا، وہ شاید صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ زاوس بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ آتی نروس سی چھت پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سائر اسے کیا بات کرے گا، جبکہ سائر بھی خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ہاتھوں کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سائر کا نام اتنا چھوٹے الفاظ میں لکھوایا تھا کہ وہ آسانی سے اسے ڈھونڈ نہ سکے، جبکہ ڈھونڈتے ہوئے بہت سارا وقت لگے، لیکن اب اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں قید دیکھ کر وہ بہت نروس تھی۔ اس نے سوچا اسے مزہ آئے گا جب ساحر سائی اپنا نام ڈھونڈنے اس کے ہاتھ میں تلاش کرے گا، لیکن اسے شرم آ رہی تھی، وہ نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ ساحر سائی پوری طرح اس کے ہاتھوں کے ڈیزائن میں مگن تھا۔ پھر وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اپنا نام اس کی ہتھیلی کو بیچوں بیچ میں دیکھ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے تھے، جبکہ اس کی اس حرکت پر زاوش کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ یہ رہا میرا نام، سچ میں یہ کافی مشکل کام ہے، مجھے لگا تھا آسان ہوگا، زرنش نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا کہ اگر نام نہیں ڈھونڈا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، یعنی اس کی اتنی محنت سے نام ڈھونڈنے کے پیچھے زرنش کا ہاتھ تھا۔ زرنش ادی نے آپ کو بتایا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، اسی نے بتایا کہ تم نے میرا ہاتھ اپنی ہتھیلی پر لکھا ہے، جسے ڈھونڈنے میں مجھے ویڈنگ نائٹ میں اچھا خاصا وقت لگے گا، اور میں اس بیکار کام میں اپنی خوبصورت رات کا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا بھی وقت نہیں لگتا، اس نے جتلا کر کہا تھا۔ واقعی اسے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اپنا نام ڈھونڈنے میں۔ ہاں، زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن میں اپنی ویڈنگ نائٹ کا ایک سیکنڈ بھی کسی فضول کام میں نہیں لگنے دوں گا۔ میں اپنے سارے فضول کام پہلے نپٹانا چاہتا ہوں۔ کل کی رات مجھے صرف اپنا نشہ پورا کرنا ہے۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی زو-معنی بات کا مطلب سمجھ کر زاوش کی سچ مچ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے بہت وقت ہو گیا، اب مجھے جانا چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو ساحر سائی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، صحیح بات ہے، سو جاؤ، آرام کرو، کل رات ویسے بھی نیند حرام ہونے والی ہے، کیونکہ کل رات تو… خیر، بتانے کا کیا فائدہ، کل دیکھی جائے گی۔ وہ دوری بات کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تھا۔ زاوش بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہو رہی تھی۔
اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا، در بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیند میں تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا لباس چینج نہیں کیا تھا، لیکن منہ دھو کر بیٹھی تھی۔ دارم کو اپنی بات یاد آئی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے اسے کہا تھا کہ چینج مت کرنا، تو کیا وہ اتنی فرمانبردار تھی کہ اس کی ہر بات مان جاتی؟ یقیناً اسے تیزاب والی دھمکی کافی زور سے لگی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا شاور لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن زخم ابھی تازہ تھا، اس لیے شاور لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ ساحر سائی کی شادی میں اپنے لیے مزید کوئی مسئلہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ خود پر ہوئے حملے کے بارے میں کسی کو بتانا چاہتا تھا۔ گھر میں اتنا خوبصورت ماحول تھا، وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اور نہ کسی کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے رک کر ایک نظر اپنے زخم کو دیکھتا جائزہ لینے لگا۔ کافی گہرا زخم تھا۔ گاڑی بری طرح اسے درخت سے ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کا سامنے والا شیشہ ٹوٹ کر اس کے بازو پہ لگا تھا۔ اپنی شرٹ اپنے جسم سے الگ کرتے ہوئے اس نے دور پھینکی تھی اور بیڈ کی طرف بیڈ پر لیٹ کر ایک پرسکون سانس لی تھی۔ وہ اپنا زخم نظر انداز کرتا اندر کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس وقت درد بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ پوری طرح اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ درد جو اس کے ساتھ کر رہی تھی، اس پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ وہ بہت اچھی اداکار تھی۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے ثابت کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس نے خود پر ایک بار بھی شک ہونے نہیں دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ سہ کر بھی دارم اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ وہ اسے محبت اتنی کرتا تھا کہ اس کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کیا ہوا اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ 5 مہینوں سے تو اس کی زندگی بہت حسین تھی، اور اسے یقین ہے کہ اس نے درد کے ساتھ نہ تو کسی طرح کی کوئی ناانصافی کی ہے اور نہ ہی اس کے حق میں کچھ برا کیا ہے۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تو سمجھوتا کر لے، لیکن طلاق ناممکن تھی۔ وہ قیامت تک اس کا یہ رشتہ نبھانے والا تھا۔ ایک تو چاچو سائی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو وہ در کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ در نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ اس طرح کی کسی اذیت سے گزرا تھا، لیکن وہ اس اذیت سے نور کو گزرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اسے طلاق لے کر جائے گی تو آگے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس دولت کا وہ رونا رو رہی ہے، وہ سب کچھ تو دارم سائی کے نام تھا۔ وہ جب تک در کو نہیں مل سکتا تھا جب تک دارم نہ چاہے۔ اگر وہ اسے دے بھی دیتا تو کیا اس کی ماں اس کے پاس کچھ رہنے دیتی؟ در نہ تو اتنی پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی بزنس کی دنیا کو سمجھتی تھی۔ وہ کیا سوچ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 19 سال کی لڑکی میں اتنی بڑی سازش کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی در کا دماغ اتنا کام کرتا تھا۔ اسے ان سب چیزوں کے لیے پیچھے سے اکسایا جا رہا تھا۔ یقیناً یہ چابی سمرا ہی دے رہی تھی۔ وہ عورت نہ تو خود اپنا گھر بسا پائی تھی اور نہ ہی اپنی بیٹی کا بسنے دے گی۔ یہ بات وہ اب سے نہیں بلکہ 5 ماہ پہلے سے جان گیا تھا، اور یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ در کو اسے طلاق دلوا کر اپنا مقصد پورا کر پائے گی۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس دوران اس نے ذرا سا کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی اور ساتھ ہی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ وہ یقیناً نیند میں تھی۔ اس کی مذاحمت پر دارم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا تھا اور وہ بند آنکھوں سے اس کے سینے پہ سر رکھے دوبارہ سو گئی تو دارم سائی نے اسے مسکراتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ اس کا ہونا دارم کا سکون تھا۔ جب وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، اسے سکون ملتا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس اس کے لیے کتنا خاص تھا کہ وہ جان جاتی تھی تو خود پر فخر محسوس کرتی، لیکن وہ فی الحال اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ پہلے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اسے یقیناً ہی جلد ہی لگ جائے گی، کیونکہ جو بھی تھا اسے پتا تھا کہ دارم دل کی بری نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے سنائن صاحب کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ دیا گیا تھا، لیکن دارم کے حکم کے مطابق سنان نے ایک بار پھر اس کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ دارم صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ خیال رکھنا تو دور، دن میں ایک نظر بھی اسے دیکھ کر وہ چہرہ ہی پھیر گیا تھا۔ مسکان کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے لیے یہاں تک آئی تھی، اتنی سازشیں کی، اتنی پلاننگ کی، اور وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، یہاں تک کہ اسے دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اوپر سے زرنش پریگننٹ ہو گئی تھی، اس بات نے تو اسے آگ ہی لگا دی تھی۔
اس کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، لیکن سنان اور زرنش کو خوش دیکھ کر اس کے اندر جلن بھر جاتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ سنان زرنش سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ان دونوں کو الگ کرنا آسان نہیں تھا۔ زرنش بھی یہ بات جان چکی تھی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے اور اس کے بعد بھی اس نے کوئی بڑا ہنگامہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے سب کچھ ختم تو نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ زرنش نے ہنگامہ تو کرنا ہی تھا، ابھی نہ صحیح کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ کیا یاد کرو گے سنان صحیح؟ اپنے بھائی کی شادی کو انجوائے کر لو، پھر دیکھنا میں کیا دھماکہ کرتی ہوں۔ وہ اپنے خیالوں میں سنان صحیح سے مخاطب مسکرائی تھی۔ کیسے ہو پارٹنر؟ تم سے ایک ضروری کام ہے، دشمن کے گھر کے اندر گھس آیا ہے۔ دشمن گھر کے اندر گھس آیا ہے، جتنے جلدی ہو سکے تم یہاں پہنچ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ سازش کر دے۔ ہمیں سب کچھ پہلے ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں عطا سائیں، یہاں میری تھوڑی مجبوری ہے، لیکن میں بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے یہ یقین دلانے والی آواز آئی تھی تو وہ الوداعی کلمات کہتا فون رکھ چکا تھا۔ اس کی نظر ہر چیز پر تھی، وہ بہت زیرک نظر رکھتا تھا۔ اس کے گھر میں کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا تھا سب اسے سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دارم اس کے بہت قریب اسے اپنے باہوں میں قید کے سو رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی درد کو اسے چھین کر لے جائے گا۔ ایک خوف کے زیر اثر وہ اسے اپنے باہوں میں دبوچے جیسے خود سے دور کرنے کے ہر راہ بند کیے ہوئے تھا۔ اس نے دارم کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے کی کوشش کی تو بے اختیار نظر اس کے بازو پر گئی تھی جہاں سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خون کا نشان باہر تک آ رہا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس کی بے اختیاری پر دارم صاحب نے نیند میں جیسے آنکھ کھول کے اسے دیکھا تھا اور پھر دلکشی سے مسکراتا ہوا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نہ تو وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ پائی تھی اور نہ ہی اندازہ کر پائی تھی کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس کا سارا دھیان اس کے زخم پہ آ گیا تھا اور اس کا بازو جو ایک درد کی گردن کے نیچے تھا اور دوسرا زخمی ہاتھ اس کے کندھے پر جو اس کو بری طرح اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا کیا تھا؟ اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن زخم کافی گہرا تھا جسے دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ دارم سے اس زخم کے بارے میں پوچھے گی، لیکن پھر اس پاگل آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ پوچھنے کو اپنی فکر قرار دے کر پھر سے محبت کا رونے لگے، جبکہ درد کی کنڈیشن ویسی تھی جیسے کسی زخمی آدمی کو دیکھ کر عام انسان کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے خون بہتا یا اتنا بڑا زخم دیکھ کر کوئی بھی انسان اس کی وجہ جاننا چاہے گا، لیکن دارم صاحب کی سوچ کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ فی الحال نہ تو اسے بحث کرنا چاہتی تھی، نہ ہی فضول میں اس کے منہ لگنا چاہتی تھی۔